जुबैर ने होश में आकर आंखें खोली। वो अली के करीब कैद खाने में पड़ा हुआ था। जयराम ठंडे पानी की बाल्टी से रुमाल भिगो भिगो कर उसके जख्मों पर टकोर कर रहा था। एक औरत अली को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जुबैर होश में आते ही उठकर बैठ गया। जयराम ने पानी का कटोरा भरकर उसके होंठों से लगाया। जुबैर के दिल में एक लम्हा के लिए फिर एक बार गुस्सा और हिकारत के जज्बात बेदार हुए, लेकिन जयराम की आंखों में आंसू देखकर उसने पानी के चंद घोंट पी लिए। जयराम ने फ़कत इतना कहा, जुबैर मुझे अफसोस है, और उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू टपक पड़े। जुबैर ने अपने चेहरे पर एक मगमूम मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जयराम तुम मेरे लिए एक मुअम्मा हो। तुमने देबल के हाकिम से साजबाज करके हमें इस हालत तक पहुंचाया। उसके बाद तुम मेरे लिए जिल्लादों से नबर्द आजमा हुए। अब तुम आंसू भी बहा रहे हो। आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? जयराम के होंठों से दर्द की गहराइयों में डूबी हुई आवाज़ निकली, जुबैर मुझ पर एतबार करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी और एक राजपूत एहसान फरामोश नहीं हो सकता। देबल के सरदार ने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारे जहाज़ों पर हमला करने से पहले मुझे एक कोठड़ी में बंद कर दिया। तुम मुझसे बदजन हो, मुझे दगाबाज समझते हो, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। अगर भगवान ने मौका दिया तो मैं ये साबित कर सकूँगा। जुबैर ने कहा, अगर तुम इस साजिश में शरीक नहीं तो मैं पूछता हूँ कि नाहिद और खालिद कहाँ हैं? जयराम ने जवाब दिया, अगर तुम माया के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते तो मैं खालिद और नाहिद के मुतल्लिक क्या बता सकता हूँ? मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं सारी रात कोठड़ी में बंद रहा। तुम जहाज़ पर थे। बंदरगाह से कश्ती भी उस रात गायब हो चुकी है। अगर तुमने लड़ाई से पहले उन्हें कहीं भेज दिया है तो भगवान के लिए मुझसे ना छुपाओ। मुझे यकीन है कि तुमने उन्हें प्रताप राय के जालिम हाथों से बचाने की नीयत से कहीं भेजा होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि माया जिंदा है और किसी महफूज जगह पर है। मैं वादा करता हूँ कि तुम पर कोई आंच ना आने दूंगा। मैं प्रताप राय को यकीन दिला चुका हूं कि मेरी बहन मेरे साथ ना थी, वरना वो आज तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। जुबैर ने जवाब दिया, काश मैं तुम पर एतबार कर सकता। तुम दोनों नाहिद को छुपाकर माया की जिम्मेदारी हमारे सर इसलिए थोप रहे हो कि हम राजा से नाहिद और खालिद के मुतालिक सवाल ना कर सकें। जयराम ने कहा, जुबैर मुझ पर एतबार करो। मुझे तुमसे झूठ बोलने में कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को माया और नाहिद के मुतालिक कोई इल्म नहीं तो ये प्रताप राय की शरारत है। आज वो मेरे सामने तुम दोनों को इसलिए सजा दे रहा था कि मैं आइंदा माया और नाहिद का नाम ना लूं। मैं ये वादा करता हूं, और तुम नहीं जानते कि एक राजपूत भाई के लिए अपनी बहन के मुतल्लिक इस किस्म का वादा करना किस कदर सबर आजमा है। जुबैर ने जवाब दिया, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। इस वक्त हम पर तुम्हारी तलवारों का पहरा है। हमारे लिए तुम्हारे झूठ और सच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सच बोलने का इनाम दे सकता हूँ, न झूठ बोलने की सज़ा। सिर्फ ये जानता हूं कि हम तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं, और जब तक मैं नाहिद को नहीं देखता मुझे न तुम पर एतबार आ सकता है और न देबल के हाकिम पर। अगर मुस्तकबिल के हालात ने यह साबित कर दिया कि तुम इस मामले में बेकसूर थे तो मैं तुमसे इस बदगुमानी के लिए माजरत कर लूँगा। अगर देबल का हाकिम कसूरवार है तो तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी आवाज़ राजा के कानों तक पहुँच जाए। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मुझे और मेरे साथियों को खालिद, नाहिद और तुम्हारी बहन के मुतल्लिक कोई इल्म नहीं। दूसरे जहाज से सरांदीप के मलाहों ने हमारे जहाज के चंद आदमियों को एक कश्ती पर सवार होते देखा था। वो कश्ती जनूब की तरफ गायब हो गई थी। अगर उन्हें इस कश्ती पर अगवा किया गया है तो मामला साफ है। कश्ती हमारे जहाज़ों से नहीं बल्कि बंदरगाह से गायब हुई है, और इस बात का इल्म बंदरगाह वालों को होना चाहिए कि वहाँ से कश्ती कौन लाया। जयराम ने अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा, प्रताप, कमीना, मक्कार, जालिम, बुज़दिल। जुबैर भगवान के लिए मेरी खता माफ़ कर दो। मैंने तुम पर शक किया, मैं नादिम हूँ। जुबैर भगवान के लिए मेरी खता माफ़ कर दो। मैंने तुम पर शक किया, मैं नादिम हूँ। जुबैर को इन अल्फाज से ज़्यादा जयराम की पुरनम आंखों ने मुतासर किया, और उसने जयराम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जयराम तुम जाओ, उन्हें तलाश करो। प्रताप राय जालिम भी है और मक्कार भी। उसे अपने दिल का हाल ना बताना, वरना तुम अपनी बहन को तलाश ना कर सकोगे और न ही राजा के कानों तक ये खबर पहुंच सकेगी। जयराम उठकर कैद खाने की कोठड़ी से बाहर निकल आया। पहरेदारों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। चंद कदम दूर जाने के बाद जयराम ने वापस आकर एक पहरेदार को सरांदीप के मलाहों की कोठड़ी का दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया।
ان لوگوں سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے دل پر ایک بھاری بوجھ تھا۔ سرادیب کے ملاح زبیر کے بیان کی حرف بحرف تصدیق کر چکے تھے اور اسے افسوس تھا کہ اسے زبیر کی باتوں پر شک کیوں گزرا۔ 3 ہفتوں کے بعد ناہید ایک اجڑے ہوئے قلعے کے ایک کمرے میں بستر پر لیٹی تھی۔ برہمن آباد سے 20 کوس کے فاصلے پر ایک گھنے جنگل میں یہ قلعہ کسی زمانے میں گنگو اور اس کے ساتھیوں کی قیام گاہ تھی۔ چند دنوں سے گنگو اور اس کے ساتھی پھر ان پرانے کھنڈروں کو آباد کر چکے تھے۔ ناہید کے زخم اور بخار سے گنگو کو سخت تشویش تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ناہید کے شفا یاب ہونے تک ایسی جگہ کو اپنی قیام گاہ بنایا تھا جو گرد و پیش کے خطرات سے محفوظ تھی۔ گنگو لوٹ مار کی قسم کھا چکا تھا۔ اسے ایک خاص مقصد کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے گھوڑوں اور دوسرے ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ جہاز غرق ہو جانے کے بعد اس کے پاس صرف 4 بیش قیمت ہیرے رہ گئے تھے جنہیں وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ ایک گجراتی تاجر کا بھیس بدل کر برہمن آباد پہنچا۔ وہاں پر صرف 2 ہیرے بیچنے سے اسے اس قدر رقم مل گئی جو اس کے تمام ساتھیوں کو گھوڑے، تلواریں اور کھانے پینے کا سامان مہیا کرنے کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ گنگو کو دیبل کے آس پاس اگر کوئی اس قسم کی جائے پناہ مل جاتی تو وہ یقیناً اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بناتا، لیکن وہاں کوئی موزوں جگہ نہ ہونے کے علاوہ گنگو کو یہ بھی یقین تھا کہ قیدیوں کو برہمن آباد یا اردر میں راجہ کے سامنے ضرور پیش کیا جائے گا۔ چند دنوں سے گنگو کے ساتھی دیبل اور برہمن آباد کے درمیان تمام راستوں پر پہرا دے رہے تھے۔ گنگو کی نیت کے متعلق خالد کے تمام شکوک رفع ہو چکے تھے۔ مایا دیوی بھی دن رات ناہید کی تیمارداری کر کے گنگو کو کسی حد تک اپنی نیک نیتی کا ثبوت دے چکی تھی۔ ناہید کے شبہات دور کر چکی تھی، لیکن خالد پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ اس کے لیے گویا وہ تھی ہی نہیں۔ وہ تیمارداری کے لیے ناہید کے پاس بیٹھتا، وہ اس کے سامنے ناہید کے زخم کی مرہم پٹی کرتی، اسے دوائی کھلاتی، اس کا سر دباتی اور خالد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے ارادوں کے خلاف کئی بار یہ الفاظ دہراتی: آپ کی بہن کی طبیعت اب ٹھیک ہے، زخم جلد ہی اچھا ہو جائے گا۔ بہن ناہید اب تندرست ہے، آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن خالد کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ یہ محسوس کرتی کہ خالد کی آنکھیں اور کان اس کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ دریائے سندھ کے دہانے سے اس مقام تک کشتی کے طویل سفر میں بھی یہی حالت تھی۔ دریا میں وہی پانی تھا جسے وہ سمندر میں دیکھ چکی تھی۔ ہر صبح وہی سورج نمودار ہوتا اور شام کے وقت انہی چاند ستاروں کی محفل سجتی، لیکن خالد کے طرز عمل میں تبدیلی کے بعد اس کے لیے کائنات کی تمام رنگینیاں پھیکی پڑ چکی تھیں۔ اگر خالد اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دے سکتا، اگر وہ فقط ایک بار پوچھ لیتا کہ مایا تم کیسی ہو، اگر اس کے ہاتھ مایا کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو پہنچنے کے لیے معمولی سی آمادگی ظاہر کرتے، تو بھائی کی جدائی کے احساس کے باوجود وہ اس بات پر خوش ہوتی کہ قدرت نے دیبل سے ان کے راستے جدا نہیں کیے۔ وہ جہاز پر سفر کے دوران میں اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ کاش خالد کے ساتھ اس کا سفر ختم نہ ہو۔ کاش کوئی طوفان جہاز کا رخ بدل دے اور وہ خالد کے ساتھ کسی ایسے جزیرے میں پہنچ جائے جہاں صاف اور شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہوں، آبشاریں محبت کے گیت گاتی ہوں، سدا بہار درخت لہلاتے ہوں، گہری جھیل میں کمل کھلتے ہوں۔ دیبل کی بندرگاہ کی پہلی جھلک دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کے سپنوں کی رنگین دنیا درہم برہم ہوئی، لیکن قدرت نے جب انہیں جہاز کی بجائے کشتی پر سوار کر دیا تو مایا دیوی پھر سپنوں کی ایک نئی دنیا آباد کرنے لگی۔ لیکن دیبل کے حادثہ نے ایک جیتے جاگتے نوجوان کو ایک پتھر کا مجسمہ بنا دیا تھا۔ محبت اور وفا کی دیوی کی ملتجی اور متمنی نگاہوں کے جواب میں خالد کی آنکھوں میں صرف نفرت اور حقارت تھی۔ ان لوگوں میں صرف ناہید ایسی تھی جسے یہ یقین تھا کہ دیبل کے حادثے سے مایا دیوی کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک عورت کی ذکاوت حس سے مایا کی ذہنی کشمکش کا اندازہ کر چکی تھی۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ خالد کے سامنے مایا کی پاکیزگی، اس کی معصومیت اور اس کی حیا کا ذکر چھیڑ دیتی۔ خالد گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتا تو وہ کہتی: خالد تمہارا دل بہت سخت ہے، تم دیکھتے نہیں اس کا سرخ و سفید چہرہ دوپہر کے پھول کی طرح مرجھا گیا ہے۔ اس کا بھائی برا صحیح، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ معصوم ہے۔ وہ تمہیں اپنی آخری پناہ خیال کرتی ہے، تم اسے تسلی دے سکتے ہو۔ وہ اب یہاں تک کہہ چکی ہے کہ اگر اس کا بھائی واقعی اس سازش میں شریک تھا تو وہ اس کے پاس جانے سے مرنا بہتر سمجھتی ہے۔ اور وہ جواب دیتا: میں دوپہر کے وقت چراغ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میں جو کچھ دیکھ چکا ہوں اس کے بعد اس لڑکی کے متعلق اپنی رائے بدلنا میرے بس کی بات نہیں۔ چند دن اس قلعے میں رہنے کے بعد ناہید چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، لیکن سر کا زخم ابھی تک مندمل نہیں ہوا تھا۔ خالد کبھی کبھی سواروں کی کسی ٹولی کے ساتھ گشت کے لیے چلا جاتا۔ ایک شام مختلف اطراف سے سپاہیوں کی تمام ٹولیاں واپس آ گئیں، لیکن خالد اور اس کے 4 ساتھی واپس نہ آئے۔
ناہید نماز مغرب کے بعد اپنے بھائی کی خیریت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ گنگو اپنے چند ساتھیوں کو خالد کی تلاش میں روانہ کر کے ایک اونچے درخت پر چڑھ کر اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ مایا قلعے سے باہر نکل کر گھنے درختوں میں ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ اچانک اسے دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کا دامن ایک جھاڑی کے کانٹوں سے الجھ گیا۔ وہ کانٹوں کو الگ کر رہی تھی کہ جھاڑیوں کے عقب سے خالد اور دوسرے سوار نمودار ہوئے۔ خالد نے گھوڑا روکتے ہوئے پوچھا، میری بہن کیسی ہے؟ کانوں کے راستے یہ الفاظ مایا کے دل میں اتر گئے۔ وہ خالد کی طرف دیکھنے لگی۔ خاردار جھاڑی کی چند شاخیں جو اس نے بڑی مشکل سے اپنے دامن سے جدا کی تھیں، اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر اس کے دامن میں الجھ گئی۔ خالد نے پھر کہا، بتاؤ میری بہن ٹھیک ہے نا؟ مایا نے چونک کر جواب دیا، وہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ نے بہت دیر لگائی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کچھ نہیں، یہ کہہ کر مایا پھر اپنے دامن کو کانٹوں سے چھڑانے لگی، لیکن اس کی نگاہیں خالد پر گڑی ہوئی تھیں۔ خالد گھوڑے سے اترا اور اس کے ساتھی دزدیدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور مسکراتے ہوئے آگے نکل گئے۔ خالد شاخوں کو ایک ایک کر کے اس کے دامن سے الگ کرنے لگا۔ مایا کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو امڈنے لگے۔ اس نے اپنا کانپتا ہاتھ خالد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ خالد نے ایک شاخ اس کے دامن سے الگ کرتے ہوئے کہا، اسے پکڑو۔ اس نے جلدی سے شاخ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ایک تیز کانٹا اس کی انگلی میں پیوست ہو گیا اور شاخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر اس کے دامن میں الجھ گئی۔ مایا کانٹے کی تکلیف کے باوجود مسکرائی۔ تشکر کے آنسو میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ نے اس کا چہرہ شبنم آلود پھول سے کہیں زیادہ دل فریب بنا دیا۔ خالد نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، لاؤ میں نکال دوں۔ مایا نے کچھ کہے بغیر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ خالد کانٹا نکال کر پھر جھاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئیں؟ مایا نے جواب دیا، قلعے میں گرمی تھی اور میں ذرا ہوا خوری کے لیے نکل آئی تھی۔ لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا، کیا سچ مچ تم میرے یہاں آنے کی وجہ نہیں سمجھ سکے؟ کاش میں تمام عمر کانٹوں میں الجھی رہوں اور تم نکالتے رہو۔ خالد نے جواب دیا، لیکن اس وقت درختوں کے نیچے زیادہ حبس ہے۔ مایا نے پریشان سی ہو کر خالد کی طرف دیکھا، لیکن کچھ سوچنے کے بعد جواب دیا، میں دریا کی طرف جا رہی تھی۔ دریا دوسری طرف ہے۔ میں بھی اسی طرف جا رہی تھی، لیکن کیا؟ گھوڑوں کی ٹاپ سن کر اس طرف لوٹ آئی۔ آج آپ نے بہت دیر کی، میں بہت پریشان تھی۔ میں تمہاری پریشانی کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر میں زبیر اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح قید میں ہوتا تو تمہیں بہت اطمینان ہوتا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اب بھی قید میں ہوں۔ میں تمہارے بھائی کی طرح اپنی بہن کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مایا کے دل پر ایک چرکا لگا۔ وہ دیر تک بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ اس نے خلاف معمول خالد کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور اس کی چمکتی ہوئی پتلیوں پر پھر ایک بار پانی کے دھندلے نقاب چھا گئے۔ یہ نقاب ابھر کر چھلکتے ہوئے آنسوؤں میں تبدیل ہو گئے۔ پلکیں انہیں زیادہ سہارا نہ دے سکیں۔ دو چمکتے ہوئے موتی رخساروں پر ہلکی ہلکی لکیریں چھوڑتے ہوئے ہونٹوں پر آ رکے۔ مایا نے چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ خالد کی آواز سن کر مایا نے چونک کر چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کا دامن کانٹوں سے الگ ہو چکا تھا اور خالد گھوڑے کی باگ پکڑ کر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ بولی، آپ جائیے، میں خود آ جاؤں گی، لیکن میں آپ سے آخری بار صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ اگر میرا بھائی اس سازش میں شریک تھا تو بھی یہ انصاف نہیں کہ اس کے پاپ کی سزا مجھے ملے۔ خالد نے جواب دیا، میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا۔ تمہیں بہت جلد تمہارے بھائی کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ تمہارا بھائی بھی تم سے دور نہیں، وہ یہاں سے 4 کوس دور دریا کے کنارے ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ وہ راجا سے انعام حاصل کرنے کے لیے قیدیوں کو برہمن آباد لے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ دیبل کا حاکم بھی ہے۔ کل تک وہ برہمن آباد پہنچ جائیں گے۔ شاید آج رات ہی تمہارے بھائی کے پاس ہمارا پیغام پہنچ جائے، اور اگر اس نے قیدیوں کو چھوڑنا منظور کر لیا تو تمہیں اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ میں شروع سے اس بات کا حامی نہ تھا کہ تمہیں یہاں رکھا جائے۔ ہمارا اخلاق ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک بے بس عورت پر ہاتھ اٹھائیں۔ تم اطمینان رکھو۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میرا بھائی قیدیوں کو لے جا رہا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ پرتاب رائے کے ساتھ وہ بھی ایک قیدی کی حیثیت میں جا رہا ہو؟ میں آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ وہ ایک مشکی گھوڑے پر سوار تھا اور قیدی بیل گاڑیوں پر بھی پابند زنجیر تھے۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے، گنگو میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ آپ جائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ خالد گھوڑے کی باگ پکڑ کر پیدل چلتا ہوا قلعے کے دروازے تک پہنچا۔ گنگو باہر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خالد، مایا کو کہاں چھوڑا ہے؟ خالد نے بے پرواہی سے جواب دیا، وہ آ رہی ہے۔ رات ہو رہی ہے، تم اسے ساتھ کیوں نہ لے آئے؟
آپ لے آئیں۔ وہ کہتی تھی تم جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ گنگو نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ عورت بھی عجیب مخلوق ہے، وہ چھپ چھپ کر تمہاری راہ دیکھ سکتی ہے، تمہارے لیے کانٹوں میں الجھ سکتی ہے، لیکن تم ذرا اس کی طرف مائل ہوئے اور وہ وحشی ہرنی کی طرح کترا کر بھاگی۔ خالد نے جواب دیا، میرے دل میں شاعری کے لیے کوئی جگہ نہیں، اب آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ دیبل کے قافلے کی خبر سن چکے ہوں گے۔ ہاں میں سن چکا ہوں، ان کے ساتھ 200 مسلح سپاہی ہیں، ہم مٹھی بھر آدمیوں کے ساتھ ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ میں جے رام کو یہاں لانے کی تجویز سوچ چکا ہوں۔ دیکھا اس لڑکی کی باتوں میں آ کر ناہید جے رام کے متعلق اپنے خیالات بدل چکی تھی اور آپ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ گنگو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا تم مجھ سے زیادہ متاثر تھے، بہرحال مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ مایا معصوم ہے، اور اس کے باوجود آپ جے رام کو مایا کے قتل کی دھمکی دینا چاہتے ہیں۔ تمہارے ساتھیوں کو آزاد کرانے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں، لیکن اگر جے رام نے اپنے راجا کی خوشی پر اپنی بہن کو قربان کر دیا تو مجھے ایسی امید نہیں، لیکن اگر جے رام اس قدر ذلیل ثابت ہوا تو مایا جیسی لڑکی کو ایسے ظالم بھائی کے ہاتھوں سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ وہ خود بھی جے رام کی بجائے تمہاری پناہ کو ترجیح دے گی۔ چند دنوں تک تمہاری بہن سفر کے قابل ہو جائے گی اور ہم تمہیں مکران کی حدود کے اندر پہنچا دیں گے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں چھوڑ کر چلے جائیں؟ تم وہاں جا کر ان کی زیادہ مدد کر سکو گے۔ عربوں کے علاوہ سراندیب کے ملاحوں کو بھی قید میں رکھے جانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ تمہارے جہازوں کے لوٹے جانے کی خبر سندھ سے باہر نہ نکلے۔ اگر یہ خبر وہاں تک پہنچ گئی تو تمہاری قوم اسے خاموشی سے برداشت نہیں کرے گی، لیکن تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ ناہید تندرست نہیں ہوتی۔ اگر جے رام ہمارے قابو میں آ گیا تو یہ ممکن ہے کہ ہم کم از کم زبیر کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر یہ ہو سکے تو بہت اچھا ہوگا۔ میں عرب میں کسی کو نہیں جانتا، ممکن ہے کہ بصرہ اور دمشق میں میری آواز پر کوئی توجہ نہ دے، لیکن زبیر وہاں ہزاروں آدمیوں کو جانتا ہے۔ ہاں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آج رات میرے ذمہ کیا کام ہے۔ گنگو نے جواب دیا، تم آرام کرو، لیکن مایا دیوی ابھی تک نہیں آئی، شاید وہ دوسرے راستے قلعے میں پہنچ گئی ہو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر خالد بھاگتا ہوا قلعے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے واپس آ کر گنگو کو اطلاع دی کہ وہ اندر نہیں پہنچی۔ گنگو نے کہا، تم اسے کتنی دور چھوڑ آئے تھے؟ ان جھاڑیوں کے پیچھے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر۔ تم نے اس کے ساتھ کوئی سخت کلامی تو نہیں کی؟ نہیں، لیکن اسے میری ہر بات پر آنسو بہانے کی عادت ہو چکی ہے۔ ہاں میں ایک غلطی کر چکا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا بھائی یہاں سے 4 کوس پر ہے۔ رات کے وقت اس جنگل کو عبور کرنا ایک عورت کا کام نہیں۔ یہ کہتے ہوئے گنگو نے اپنے ساتھیوں کو آواز دے کر بلایا اور جنگل میں مایا کو تلاش کرنے کا حکم دے کر خالد سے کہا، میرے خیال میں وہ ابھی تک اس خاردار جھاڑی سے باتیں کر رہی ہوگی۔ تم اس طرف جاؤ، میں دریا کی طرف جاتا ہوں۔ مجھے اس پر شک نہیں، لیکن مایوسی کی حالت میں عورت توقع کے خلاف کچھ بھی کر گزرتی ہے۔ میں جاتا ہوں، کہیں دریا کے کنارے ہماری کشتی اس کی تباہی کا باعث نہ ہو۔